खुदावंद यसू मसीह के इंतहाई खूबसूरत फतामंद जलाली और अब्दी नाम के वसीला से आप सबको सलाम। मुझे उम्मीद है कि आपका पिछला हफ्ता बहुत खुशगवार गुजरा होगा और आज भी आप अपने घरों पर महफूज और महजूज होंगे। मैं ज़बूर 91 की अगली आयत के मुताले का शिद्दत से मुंतज़िर हूँ और यकीनन आप भी होंगे। आज हमारी तवज्जो का मरकज़ ज़बूर 91 की आयत नंबर 5 से 8 होगी, लेकिन पेशतर इससे कि हम इन आयत की तरफ चलें, मैं चाहूँगा कि हम जल्दी के साथ पहली 4 आयत का हम जायज़ा लेंगे जिन्हें हमने पिछले हफ्ते सीखा था। पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि जब हमारा खुदा बड़ा होता है तो हमारा भरोसा भी बड़ा होता है, और आज हम सीखेंगे कि जब हमारा खुदा बड़ा होता है तो हमारे खौफ छोटे हो जाते हैं। जिनका खुदा बड़ा हो उनके खौफ छोटे, और जिनका खुदा बड़ा हो उनके भरोसे बड़े हुआ करते हैं। पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि हमारा खुदा बड़ा खुदा है। हमने सीखा था कि जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं तो वो हमारी पनाह और हमारा गढ़ बन जाता है। इसका मतलब ये है कि उसकी हजूरी वो जगह बन जाती है जहां हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है और हम धोखा देने वाले सयाद यानी शिकारी के फंदों से और वबा से महफूज हो जाते हैं। हमने ये भी सीखा था कि खुदा पर भरोसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि वो बड़ा खुदा है। वो एलियन यानी हक ताला है जो हर एक चीज पर इख्तियार रखता है। वो एल शदाई है जो कादर मुतलिक है। वो यहोवा खुदा है जो मुकद्दस और खुद से मौजूद है। वो एलोहीम होते हुए खालिक खुदा है जो खुद खल्क नहीं हुआ, वो खल्क करता है। खुदा के मुतालिक इस सच्चाई को जानना कि वो कौन है और वो क्या करता और क्या कहता है हमारे लिए सकूनत गाह बन सकती है। दूसरे अल्फाज में ये जानकर कि वो कौन है और क्या कहता है हम उसके इतने करीब आ सकते हैं जितने के साया के करीब हुआ जा सकता है, और हम उसके परों के नीचे छुप सकते हैं। ये तशबीही जुबान जिसका मुताला हमने पिछले हफ्ते किया था आज की आयत को समझने में मददगार साबित होगी। लिहाजा इन तमाम तर अल्फाज और असूलों को जो हमने पिछले हफ्ते सीखे थे अपने जहन में रखते हुए हम आयत 5 से 8 का मुताला करते हैं। और आज का जो हमारा मौजू होगा वो होगा जब हमारा खुदा बड़ा होता है तो हमारे खौफ छोटे हो जाते हैं। पिछले इतवार हमने सीखा था कि जब हमारा खुदा बड़ा होता है तो हमारा भरोसा बड़ा होता है। आज हम सीखेंगे कि जब हमारा खुदा बड़ा है तो हमारे खौफ छोटे होने चाहिए। आइए इन आयत को हम ज़बूर 91 की 5 से 8 आयत की तलावत करते हैं। और कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो ज़बूर नवीस यूं कहता है, तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। आयत नंबर 5 के शुरू ही से क्या आपने नोटिस किया कि वो कहता है कि तू ना रात की हैबत से डरेगा। जब हमारा खुदा बड़ा होता है तो हमारे खौफ छोटे हो जाया करते हैं। आज हम इस मौजू के ताल्लुक से कि जब हमारा खुदा बड़ा होता है तो वो हमारे खौफ छोटे कर देता है, आज हम 3 बातों पर बात करेंगे। पहली बात जो हम सीखेंगे, खौफ छोटा करने की इलाहियात। खौफ छोटा करने की इलाहियात मतलब ये है क्योंकि हमारा खुदा बड़ा है इसलिए हमारे खौफ छोटे होने चाहिए। आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ज़बूर नवीस कहता है तू ना डरेगा। इन आयत का ये कुलीदी जुमला है कि तू ना डरेगा। इस बयान के बाद जो भी बयानात दर्ज किए गए हैं उनका मकसद ये बताना है कि आप कैसे खौफ को शिकस्त दे सकते हैं, और ये शिकस्त सिर्फ उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब आप पहली 4 आयत पर
غور کریں۔ یہ شکست اسی وقت دی جا سکتی ہے جب آپ خدا کی سچائی پر جو اس کے متعلق پہلی 4 آیات میں بیان کی گئی ہے مکمل اعتماد اور مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہ اختیار رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مکمل طور پر پاک اور خود سے موجود ہے اور سب چیزوں کو خلق کرنے والا اور انہیں سنبھالنے والا خدا ہے۔ خدا کا کردار اور خدا کی قدرت ہی وہ وجہ ہے جو خوف کو شکست دینے کے لیے حوصلہ دیتی ہے۔ زبور نویس اس نسل کے خوف کی 4 اقسام ان آیات میں بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہم ان پر باری باری بات کریں گے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ حوالہ اس نسل کے خوف کے متعلق ہے جو ہزاروں سال پہلے موجود تھی، مگر ان آیات کا اطلاق دور حاضرہ کے لوگوں پر بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ رات کی ہیبت کی بات کرتا ہے، رات کی ہیبت کے خوف کا ذکر کرتا ہے آیت نمبر 5 میں۔ اس وقت جب اس زبور کو لکھا گیا تو محاصرہ کرنے والی دشمن کی فوجیں اکثر اوقات رات کے وقت اچانک ملک کے کسی بھی گاؤں یا شہر پر حملہ کر دیا کرتی تھی۔ جب سب لوگوں کو توقع نہ ہوا کرتی تھی تو فوجیں حملہ کر دیا کرتی تھی۔ دور حاضرہ کی دنیا میں اس کا تعلق اس خوف سے جوڑا جا سکتا ہے جو رات کے وقت اچانک گھروں کو جو لوٹنے والے آتے ہیں، جو چور آتے ہیں، اس کو چوری کے ساتھ اور رات کی لوٹنے سے وابستہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ اگلے خوف کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 5 کے دوسرے حصے میں دن کو اڑنے والے تیر کے ذریعے سے بیان کرتا ہے۔ ان ایام میں جنگوں میں تیر استعمال کیے جاتے تھے، اور جو طریقہ اور ترکیب اپنائی جاتی وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ تیر اندازوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا جاتا اور مخصوص سمت میں دشمن کی فوج پر تیر چلائے جاتے تھے۔ اس حملے میں اگرچہ ہزاروں تو نہیں لیکن سینکڑوں لوگ ضرور زخمی اور مر جایا کرتے تھے۔ کسی بھی فوج کے لیے تیر اندازوں کا ایک بڑا جتھا دیکھنا جو تیروں کے ساتھ بھرا ہوا ہے یقیناً ایک خوفناک عمل ہے۔ ایسے ہتھیاروں کے ساتھ جنگ بہت زیادہ تباہی کا سبب بن سکتی ہے، جو تیروں سے زیادہ تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ آج کی جو جنگ ہے یہ ہتھیاروں کے ساتھ ہوا کرتی ہے، مگر ہتھیار ہو یا تیر، اگر خدا ہماری پناہ گاہ ہے، وہ ہمارا محافظ ہے، تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اس بیان کا اشارہ ان بیماریوں کی طرف ملتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ زبور نویس اس وبا کا ذکر کرتا ہے جو اندھیرے میں چلتی ہے آیت نمبر 6 کے اندر، تو اس کا اشارہ ان بیماریوں یا وائرس کی طرف ہے جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا اور جو بہت سی اموات کا سبب بن سکتی ہے۔ یقیناً موجودہ وبائی صورتحال میں ہم اس وبا کے خوف کو سمجھ سکتے ہیں جس کا ذکر یہاں زبور نویس کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے کہ ان کے لیے ان ایام میں اس وقت یہ وبا کتنی خوفناک ہوتی ہوگی۔ اس وقت جدید ادویات موجود نہ تھیں، زبور نویس کو ہینڈ سینیٹائزر کا پتہ نہیں تھا، نہ ہی وہ فیس ماسک کے متعلق جانتا تھا، سانس کی مشینوں کا بھی کوئی تذکرہ ان دنوں میں نہیں تھا، ٹیکے اور ان گولیوں سے بھی زبور نویس واقف نہ تھا جو بخار کی علامات کو کم کر سکتی ہے۔ اس وقت وبائی بیماری کے پھیلنے کا خوف اس قدر شدید تھا کہ اسے اندھیرے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ آخر میں زبور نویس اس ہلاکت کا ذکر کرتا ہے جو دوپہروں کو ویران کرتی ہے آیت نمبر 6 میں۔ مصنف اس بات سے واقف تھا کہ خطرہ صرف تاریک یا رات یا اندھیرے میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ خطرہ دوپہر یعنی دن کے وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم ان آیات میں ایک ترتیب پاتے ہیں۔ پہلی لائن میں وہ اندھیرے کا ذکر کرتا ہے، دوسری لائن میں وہ دن کا ذکر کرتا ہے، تیسری لائن میں وہ تاریکی یعنی اندھیرے پر بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور چوتھی لائن میں وہ دوپہر کے متعلق بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مصنف شاعرانہ انداز میں یہ کہہ رہا ہے کہ خوف چاہے رات میں جگا دے یا دن میں، آپ کے لیے گھبراہٹ اور خوف کا سبب کوئی بھی کیوں نہ ہو، خدا کنٹرول میں ہے، خدا آپ کو محفوظ رکھتا ہے اور آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ کون سی چیزیں ہیں جو آپ
آپ کی زندگی میں آج خوف کا باعث ہے؟ کیا وہ رات کے ڈرونے خواب ہے؟ وہ کون سی فکریں اور پریشانیاں ہیں جو آپ کو دن کے وقت خوف زدہ کر دیتی ہے؟ کیا یہ کرونا وائرس کا خوف تو نہیں؟ کہیں یہ عزیزوں کی صحت کا خوف تو نہیں؟ کیا یہ نوکری کھو دینے کا خوف تو نہیں؟ یا اس بات کا خوف تو نہیں کہ میں اس مہینے کا کرایہ کہاں سے ادا کروں گا یا کروں گی؟ آپ کا خوف کوئی بھی ہو، اس کی وجہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، آپ کی حوصلہ افزائی زبور نویس کرنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کی سوچوں کو خدا کی سچائی پر لگانا چاہتا ہے، وہ سچائی جو خدا کے متعلق اس زبور میں بیان کی گئی ہے۔ مشکلات کیسی ہی کیوں نہ ہو، خدا پر اعتماد رکھیں۔ تو پہلی بات ہم سیکھتے ہیں کہ خوف چھوٹا کرنے کی الہیات کیا ہے۔ خوف چھوٹا کرنے کی الہیات یہ ہے کہ اس خدا پر غور کریں جو بہت بڑا خدا ہے۔ دوسری جو بات ہم سیکھتے ہیں وہ خوف چھوٹا کرنے کی وجوہات ہیں۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں زبور نویس خوف نہ کرنے کی 2 وجوہات کا ذکر کرتا ہے۔ 4 خوفناک صورتحالوں کا ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 7 اور 8 میں وہ 2 وجوہات بیان کرتا ہے تاکہ ہم خدا پر اعتماد کرنا جاری رکھیں۔ ان 2 آیات کا آیت نمبر 3 کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آیت نمبر 3 میں ہمیں صیاد کا ذکر ملتا ہے، یعنی وہ بدکار اور دھوکے باز جو ہمیں پھندا لگا کر شکار بنانا اور نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور اس کے بعد مہلک وبا یعنی ایسی بیماری کا ذکر ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن آیت نمبر 7 اور 8 میں ہمیں یہ وعدہ ملتا ہے کہ خدا ہمیں ان دونوں دشمنوں سے چھڑائے گا۔ ہمیں اپنے خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا خوف چھوٹا، جب ہمارا خدا بڑا ہو تو ہمارا خوف چھوٹا ہو جاتا ہے۔ خوف چھوٹا کرنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ خلاف توقع مشکلات ہمیشہ ہمارے حق میں ہوا کرتی ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے جو مصنف یہاں آیت نمبر 7 میں ہمیں بتاتا ہے۔ خلاف توقع مشکلات ہمیشہ ہمارے حق یعنی ہمارے فائدے اور ہمارے بھلائی کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ یہ پہلی وجہ اور پہلا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 7 میں یوں بیان کیا گیا ہے، تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ 10,000 لوگوں کی موت چاہے دن کو اڑنے والے تیر سے ہو یا آیت نمبر 3 کے مطابق مہلک وبا سے ہو، اس بات کا ہرگز مطلب ہماری بڑی تباہی یا بربادی نہیں ہے۔ اگر آپ میری طرح ہیں تو آپ ان خبروں سے جو بار بار سنائی جا رہی ہیں تنگ آ گئے ہوں گے کہ ملک میں کتنے کرونا وائرس کے کیسز درج ہوئے ہیں۔ خبروں میں بتایا جا رہا ہے بار بار کہ دنیا میں کتنے لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور شاید آپ ان پیشن گوئیوں سے بھی تنگ آ چکے ہیں کہ کتنے لوگ مئی اور جون میں یا اس سال کے آخر میں کرونا وائرس سے متاثر ہو جائیں گے۔ ہم اس بات سے واقف نہیں اور نہ ہی اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ جب کرونا وائرس اس دنیا سے رخصت ہوگا اور یہ دنیا بحال ہو جائے گی تو کون کون سی تبدیلیاں اس دنیا میں رونما ہوں گی۔ ابھی جس بات کا میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں ہمیں خدا کے ایک خوبصورت وعدے اور خوف نہ کرنے کی وجہ کا ذکر ملتا ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ مشکلات کیسی بھی کیوں نہ ہوں وہ ہمارے حق میں ہوا کرتی ہے۔ یہ وعدہ تمام تر ایمانداروں کے ساتھ ہے۔ آج کئی ماہرین بہت کچھ کہہ رہے ہیں، سوال یہ نہیں ہے کہ ماہرین کیا کہتے ہیں، ماہرین کچھ بھی کیوں نہ کہیں، خلاف توقع مشکلات کیسی ہی کیوں نہ ہوں وہ ہمیشہ ہمارے حق میں، ہماری بھلائی کے لیے اور ہمارے فائدے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ جنہوں نے اپنا بھروسہ مسیح پر رکھا ہے ان کے لیے نتائج ہمیشہ ان کے حق میں ہوا کرتے ہیں۔ تیرے اس آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے داہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن ہم ہمیشہ خدا کے سائے اور خدا کے پردے میں محفوظ رہیں گے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وقتی طور پر ہمیں مشکلات درپیش نہیں ہوں گی۔
اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم کرونا وائرس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ابدی مستقبل ہمیشہ کے لیے خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہے، اس لیے ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے عظیم برطانوی مناد چارلس اسپرجن نے جس طرح اس سچائی کو بیان کیا ہے اس کا طریقہ بہت پسند آیا ہے۔ وہ کہتا ہے خداوند کے محبوب کے ساتھ کسی برائی کا ہونا ناممکن ہے۔ سب سے زیادہ کچلنے والی آفات ایسے شخص کے سفر کو مختصر تو کر سکتی ہے، ختم نہیں کر سکتی۔ اسے اس کے اجر کی طرف یہ مشکلات تیزی کے ساتھ لے جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس ایماندار کے ساتھ کچھ برائی نہ ہوگی، پراسرار طریقے سے صرف اچھائی ہی اچھائی ہوگی۔ نقصانات ایسے شخص کو امیر بنا دیتے ہیں، بیماریاں اس کے لیے دوا بن جاتی ہے، ملامت اس کے لیے عزت کا باعث بن جاتی ہے، یہاں تک کہ موت بھی اس کا نفع ٹھہرتی ہے۔ کوئی بھی برائی شدت کے ساتھ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر برائی اس کے لیے مسترد اور منسوخ کر دی ہے۔ خوبصورت سچائی۔ میرے خیال میں جب اسپرجن نے یہ الفاظ کہے اور تحریر کیے تھے تو وہ کسی حد تک رومیو 8ویں باب کے الہام کو استعمال کر رہا تھا، جہاں یہ لکھا ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اگر ہم خدا میں قائم رہیں اور اس میں سکونت کریں تو زندگی کی غیر متوقع مشکلات ہمیشہ ہمارے حق میں اور ہمارے فائدے میں ہوں گی۔ سب چیزیں چاہے کچھ بھی ہوں، انہیں خدا ہمیشہ ہماری بھلائی اور ہماری تقویت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ نہ مصیبت، نہ تنگی، نہ ظلم، نہ کال، نہ خطرہ، نہ تلوار۔ آپ اس فہرست میں کرونا وائرس کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں کینسر، ذیابیطس، ملیریا اور دیگر بیماریاں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ خدا میں ہوتے ہوئے چاہے حالات کیسے ہی خوفناک اور بھیانک کیوں نہ ہو جائیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے آس پاس 1000 گر رہے ہیں یا نہیں۔ ہمارے بچنے کے مواقع ہمیشہ 100% ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی بھی یسوع مسیح میں چھپی اور محفوظ ہے۔ لہٰذا ہم بے خوف زندگی گزارتے ہیں۔ اس بدن میں رہتے ہوئے ہمیں مصیبت اور مشکلات اور سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہماری سکونت گاہ مسیح یسوع ہے جو خدا باپ کے داہنے طرف بیٹھا ہے، اور کوئی بیماری یہاں تک کہ موت بھی ہمیں اس کی محبت سے جو مسیح یسوع میں ہے ہمیں الگ یا جدا نہیں کر سکتی، اور ہم سب چیزوں میں فتح سے بڑھ کر اس میں غلبہ پاتے ہیں جس نے ہم سے محبت کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انصاف ہمیشہ اور ضرور ہوگا۔ انصاف ہمیشہ اور ضرور ہوگا۔ آیت نمبر 8 اس پر بات کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ خوف نہ کرنے کی دوسری وجہ آیت نمبر 8 میں ملتی ہے، اور آیت نمبر 8 میں لکھا ہے لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ انصاف ہمیشہ اور ضرور ہوگا۔ میرے خیال میں اس آیت کا اشارہ پھر سے آیت نمبر 3 کے صیاد یعنی شکاری کی طرف ہے، وہ شریر دھوکے باز جو ہمیں تباہی کے پھندے میں پھنسانا چاہتا ہے۔ جب ہم آج کی دنیا پر نگاہ کریں تو ہم بڑی آسانی سے بے حوصلہ ہو سکتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اس دنیا میں بدکاری اور بے انصافی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسیحت کو چھوڑ دیتے ہیں یا خدا پر ایمان لانا بند کر دیتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک اچھا خدا جو کہ بھلا خدا ہے کس طرح اس دنیا میں اتنی بدی، برائی اور بے انصافی کو پھیلنے دے سکتا ہے۔ یہ ایک جائز سوال ہے۔ اس جائز سوال کا بائبل بہت اچھی طرح سے جواب دیتی ہے۔ اس حوالے میں ہمیں یہ وعدہ ملتا ہے اور یہ وجہ ملتی ہے کہ خدا صیاد یعنی دھوکے بازوں کو بغیر سزا کے نہ چھوڑے گا۔ دھوکے بازوں کو، نا انصافیاں کرنے والوں کو خدا ضرور سزا دے گا۔ جب بائبل مقدس یہ کہتی ہے لیکن تو انہیں اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے
انجام کو دیکھے گا تو ہم ایک ایسا وعدہ اور ایک ایسی وجہ پڑھتے ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ انصاف ضرور ہوگا۔ 2 ہفتے پہلے واؤ کے دن پر ہم نے زبور 139 کا مطالعہ کیا تھا، اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے اور خدا سب کچھ دیکھتا ہے، کوئی ناانصافی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ اس دنیا میں ہونے والی ہر بدی، ہر برائی اور ہر بے انصافی کا مکمل حساب رکھتا ہے۔ اور اس زبور میں ہماری حوصلہ افزائی زبور نویس کرتا ہے کہ ہم اس حقیقت کو جان کر کہ خدا آخرکار سب چیزوں کو ٹھیک کر دے گا اور وہ انصاف کرے گا، ہم حوصلہ اور تسلی پا سکتے ہیں۔ پطرس کے خط میں خدا کہتا ہے کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں لوں گا۔ آئیے برائیوں کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے ایمان کو تباہ کریں، اور نہ ہی دھوکے بازوں یعنی سیادوں کے پھندوں میں پھنس جائیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا موجود نہیں، اور نہ ہی خدا فوری مداخلت کرتا ہے، اور نہ ہی خدا انصاف کرتا ہے۔ زبور نویس بتانا چاہتا ہے کہ خدا ضرور انصاف کرے گا، اس لیے ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ خدا فوری مداخلت نہیں کرتا اور کرونا وائرس کو روک نہیں رہا، تاہم خدا پر ہمارا بھروسہ اور اعتماد رکھنا ضروری ہے۔ خدا آخرکار انصاف ضرور کرے گا۔ وہ واحد چیز جو ہمیں برے حادثات اور ایام میں امید دلاتی ہے وہ یہی سچائی ہے کہ خدا انصاف کرنے والا خدا ہے۔ جب ہم اس پھندے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خدا کی شخصیت ضروری نہیں اور خدا کنٹرول میں نہیں اور اچھا خدا برائی کو اجازت نہیں دے گا، تو ہم صرف اور صرف صدمے، ذہنی دباؤ اور بے مقصدیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے 2 باتیں سیکھی ہیں۔ خوف چھوٹا کرنے کی الہیات، ہمارا خدا بڑا خدا ہے، اس لیے ہمیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خوف چھوٹا کرنے کی 2 وجوہات پر ہم نے بات چیت کی ہے۔ اب ہم تیسرے نقطے پر بات کریں گے، خوف چھوٹا کرنے کے نظریات، خوف چھوٹا کرنے کی الہیات، خوف چھوٹا کرنے کی وجوہات اور خوف چھوٹا کرنے کے نظریات۔ وقتی مشکلات میں ہمیں وسیع جائزہ یا وسیع نقطہ نظر اپنانے کی ضرورت ہے۔ خوف چھوٹا کرنے کے نظریات، اکثر اوقات ہمارے خوف، حوصلہ شکنی اور ذہنی دباؤ کی وجہ بہت باریک بینی اور خرد بینی سے اپنی مشکلات کا جائزہ لینا ہے، جبکہ اس کے برعکس وقتی مشکلات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹ جانے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات جب میں اپنے مطالعے کے کمرے میں ہوتا ہوں تو میرے نوٹس بکھرے ہوتے ہیں، میں اپنے فون کو بار بار دیکھتا ہوں، کئی لوگوں کی کالز اور میسیجز آئے ہوتے ہیں، میرے کمپیوٹر پر کئی بار ای میلز ہوتی ہیں جن کا مجھے جواب دینا ہوتا ہے، کئی اسباق اور پیغامات ہیں جو مجھے تیار کرنا ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے متعلق سوچ کر اور باریک بینی سے غور کر کے بعض اوقات میں مغلوب اور مایوس اور بے حوصلہ ہو جاتا ہوں۔ تاہم اگر میں تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جاؤں اور تھوڑی سی چہل قدمی کروں، پھر واپس آ کر دعا کروں اور دعا کرنے کے بعد تھوڑی تسلی کا احساس مجھے ملنا شروع ہو جائے، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ خدا کس قدر مہربان ہے اور بھلا ہے، اور مقصدیت دوبارہ سے مجھے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے میں نے اپنے ذہن پر سوار کر لیے ہیں۔ اس اصول کا وسیع پیمانے پر بھی اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ خوف چھوٹا کرنے کے 2 نظریات ہیں۔ ایک تو پہلا تو یہ کہ خدا کے ساتھ زندگی کا وسیع جائزہ لیا جائے، خدا کے ساتھ زندگی کا وسیع جائزہ لیا جائے۔ جب ہماری زندگی کے جائزے اور نقطہ نظر میں خدا پر اعتماد شامل ہوتا ہے، یعنی ایسا خدا جو مکمل اختیار رکھتا، مکمل قدرت رکھتا ہے، مکمل طور پر پاک ہے اور اس دنیا کا تمام کنٹرول رکھتا ہے، اور ہم ایسے خدا پر ایمان رکھتے ہوئے ایک قدم اور پیچھے آ جاتے ہیں، تو ہمارے مسائل اور ہماری فکریں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان مشکلات کے برعکس ہم پر امید مستقبل پر نگاہ لگاتے ہیں۔ مجھے ذرا اس کی وضاحت کرنے دیجئے۔ بائبل اس بات سے آغاز کرتی ہے کہ خدا نے سب کچھ اچھا بنایا اور انسانوں کو
خدا نے اپنی شبیہ پر بناتے ہوئے اپنے نمائندگی کے مقصد کے لیے تخلیق کیا۔ دوسرے الفاظ میں مرد اور عورت اس لیے بنائے گئے تاکہ خدا کی شبیہ پر ہوتے ہوئے اس کے جلال کو ظاہر کریں۔ تاہم اس دنیا میں گناہ داخل ہوا اور گناہ کے باعث موت، خوف اور زندگی کی تمام تر مشکلات بھی اس دنیا میں داخل ہو گئی۔ لہٰذا اس وقت آپ کو کسی بھی قسم کا خوف یا مسئلہ ہو، اس وقت بھی اگر آپ کسی خوف سے یا کسی مسئلے سے دوچار ہیں، چاہے یہ روپے پیسے کھونے کا خوف ہے، کسی بیماری کا خوف ہے، سانپوں یا مکڑیوں کا خوف ہے یا کسی اور چیز کا، جب آپ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تمام تر مسائل خدا کے اصلی منصوبے کا حصہ نہیں تھے، اور یہ مسائل آپ کی زندگی کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ ابدیت میں تو ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ مسیح کی قیامت میں ایماندار ہوتے ہوئے جب آپ کی زندگی یا آپ کے کسی عزیز کی زندگی خطرے، انتہائی تکلیف اور تباہ کن حالات میں سے گزر رہی ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ ایک قدم پیچھے جا کر جان سکتے ہیں کہ آپ کی زمینی زندگی آپ کی ابدی اور آسمانی زندگی کا صرف ایک معمولی سا حصہ ہے۔ جب آپ ایک قدم اور پیچھے جائیں، اپنی زندگی اور دنیا کی تاریخ پر نگاہ کریں تو آپ دیکھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کی زندگی، آپ کے عزیزوں کی زندگی خدا کے آخری انسانی منصوبے کے لیے بہت ہی بامعنی اور بامقصد ہے۔ جب آپ مزید تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں اور یہ دیکھیں کہ پوری کائنات بادل کی تاریخ کے متعلق کیسے چل رہی ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہر چیز بحالی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ خدا کے وسیع نظریے کا مکمل زاویہ ہے۔ ہر ایک چیز دن بدن خدا کے اصلی منصوبے یعنی باغ عدن کی طرف رواں دواں دکھائی دیتی ہے۔ ایک ایسا وقت آئے گا جب تمام تر دکھ اور برائی مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے گی اور نیا آسمان اور نئی زمین تخلیق کی جائے گی، جہاں پر نہ آنسو ہوں گے، نہ انسانیت پھر سے خدا سے جدا ہوگی۔ جب آپ جان لیں کہ خدا حق تعالی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مقدس یہوہ اور تخلیق کا الوہیم خدا ہے، پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہماری عارضی مصیبتیں اور پریشانیاں چاہے کتنی ہی درد اور تکلیف سے کیوں نہ بھری ہوں، کوئی وجہ نہیں کہ ہماری عارضی مصیبتیں اور پریشانیاں کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہوں، وہ با مقصد بن جائیں گی اور ہمیں خدا کا بنی نوع انسان کو مخلصی دلانے کا آخری منصوبہ دکھائی دینے لگے گا اور ہمیں امید اور مقصد مل جائے گا اور ہماری بڑی مصیبتیں اور دکھ عارضی ہو جائیں گے۔ یہی وہ بات ہے جو زبور نویس کہنا چاہتا ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ خدا بہت بڑا ہے، جب وہ ہماری زندگیوں میں بہت بڑا ہوتا ہے تو ہمارے خوف بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم خدا کے وسیع نظریے اور خدا کے ساتھ نظریے کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے ساتھ نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے ابدیت کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے خوف اور ہماری فکریں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ خدا کے ساتھ ہمیں وسیع جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے ساتھ نظریات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو نظریہ ہے وہ خدا کے بغیر زندگی کا وسیع نظریہ ہے۔ پہلا نظریہ خدا کے ساتھ زندگی کا وسیع نظریہ ہے، دوسرا نظریہ خدا کے بغیر زندگی کا وسیع نظریہ ہے۔ آئیے اب اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کیا ہوگا جب ہم خدا کو اپنی سوچ اور اپنی زندگی سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر ہم خدا پر ایمان نہ رکھنے کے پھندے کا شکار ہو جائیں تو ابدیت کے متعلق خدا کا وسیع نظریہ کس طرح کا دکھائی دے گا؟ یوں لگے گا جیسے یہ کائنات اور زندگی بھی اچانک اتفاق سے خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور اس کا نقشہ اور منصوبہ کسی ذہین اور فہیم خدا نے نہیں بنایا، تو ہمارے مقاصد، خوف، مسائل اور یہاں تک کہ موت بے معنی اور بے نتیجہ ہو جائے گی۔ خدا کے بغیر زندگی صرف ایک خوشگوار حسین اتفاق بن جاتی ہے
और मौत और दुख सिर्फ नाकाबिले रद्द बेतरतीबी का नतीजा ठहरते हैं। दुनिया का मशहूर दहरिया रिचर्ड डॉकिन अपने पढ़ने वालों को झूठी उम्मीद दिलाते हुए ये अल्फाज कहता है। वो कहता है कि जिस कायनात का हम मुशाहिदा करते हैं उसका कोई नक्शा नहीं, ये बगैर मकसद के है, कोई बुराई नहीं, कोई अच्छाई नहीं, ये दुनिया सिर्फ अंधी है, बेरहम और बेहिसी पर मुश्तमिल है। डीएनए ना ही हमें जानता है और ना ही हमारी फिक्र करता है। डीएनए की कोई हैसियत नहीं है और हम इसकी मौसीकी पर नाचते हैं। जरा मुझे ये सवाल करने दीजिए, क्या आप जिंदगी को और उसके मकसद को इसी तरह देखते हैं जिस तरह रिचर्ड डॉकन देखता है? क्या आपने कभी अपने नौज़ायदा शीरखार छोटे बच्चे को देखकर क्या आपने कभी ये कहा है, वाह ये खूबसूरत खलियों का अंबार और ये खूबसूरत खलियों का लोथड़ा डीएनए की मौसीकी पर नाचता है, जो कुछ भी इसके साथ होगा वो ना ही अच्छा होगा और ना ही बुरा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए की मौसीकी पर नाचेगा? क्या आपने कभी अपने शीरखार बच्चे को ऐसा कहा है? हमारा कोई अजीज जब कैंसर याफ्ता शनाख्त होता है या इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो क्या आप ये कहते हैं कि ना ही अच्छा हुआ है और ना ही बुरा? ये सिर्फ बेरहम, बेहिसी और हुस्न इत्तफाक है? यकीनन नहीं, आप ऐसा नहीं कहते। जब लोग जिंदगी को इस तरह से देखें तो हमें ऐसे लोगों के लिए फिक्रमंद होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें कोई पेशावराना मदद दी जाए। लेकिन इसके बावजूद रिचर्ड डॉकन जैसे लोग इस अकीदे पर ईमान रखते हैं जो खुदा की मौजूदगी का इनकार करता है। सच्चाई तो ये है कि तमाम वालिदैन, बशमूल ऐसे वालिदैन भी जो रिचर्ड डॉकन की तरह दावा करते हैं कि वो खुदा पर ईमान नहीं रखते, वो अपने बच्चों के मुतालिक ये ईमान और अकीदा रखते हैं और मानते हैं कि हमारे बच्चे खूबसूरत हैं, वो बामकसद हैं और हमारे बच्चे काबिल इज्जत हैं। खुदा ने हमारे दिलों और हमारे बातन में मकसदियत को रखा है। हम सब जानते हैं कि जिंदगी बहुत ही कीमती है और रिचर्ड डॉकन के बयान के बिल्कुल बरअक्स है। हम फितरतन और जबिल्लतन जानते हैं कि जिंदगी बामायनी और बामकसद है, लेकिन जब आप खुदा पर ईमान नहीं रखते तो आपके खौफ, आपके मसाइल और आपकी जिंदगी भी महज फितरत का एक हिस्सा बन जाती है जो ना ही अच्छी है और ना ही बुरी है। मगर आइए जरा थोड़ा सा और पीछे हटते हैं और इस बात पर गौर करते हैं कि अगर इंसानी तारीख में खुदा का वजूद नहीं, अगर तमाम इंसान सिर्फ उसने इत्तफाक से वजूद में आ गए हैं और ये दुनिया भी जिस पर हम जिंदगी गुजारते हैं ये अचानक खुद ब खुद वजूद में आ गई है, तो हम महज गैर रजामंदाना मुसाफिर हैं जो बेमकसद खला में चट्टानों पर सफर कर रहे हैं। और अगर ये चट्टान जिसे हम जमीन कहते हैं उसे सिर्फ और सिर्फ निजाम फितरत की कुव्वतें चला रही है तो ये किसी दूसरी चट्टान के साथ नामालूमा वजह से टकराकर फट जाएगी और ना ही इस पर जिंदगी मौजूद रहेगी। अगर हम एक कदम और पीछे आ जाएं और कायनाती नजरिए का वसी जायजा लें, यानी ऐसा जायजा जो खुदा के बगैर है, तो हम देखेंगे कि आज की इल्म नजूम तबियात कायनात की एक ऐसी मौत की बात करती है जिसे हरारत के बायस कायनाती मौत कहा जाता है। गर्मी की मौत से मुराद, हरारत की मौत से मुराद वो मुस्तकबिल बईद का वक्त है जब कायनात बहुत ज्यादा फैल जाएगी और सितारे रोशन होना बंद कर देंगे। तमाम कायनात में गर्मी की शिद्दत यहाँ तक गैर मुतवाज़िन हो जाएगी कि सब चीजें मुकम्मल तौर पर रुक जाएंगी और सब चीजों का खात्मा हो जाएगा। जो नुक्ता मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि खुदा के बगैर वसी नजरिए का जिंदगी पर, जमीन पर, इंसानी तारीख पर अगर इतला किया जाए तो ये इंतहाई खौफनाक जहनी दबाव का सबब ठहरेगा। अगर आप इस बात पर ईमान रखने का इंतखाब करते हैं कि सब चीजें इत्तफाक से वजूद में आ गईं और उनके पीछे कोई फहीम कादर मुतलिक कंट्रोल करने वाली शख्सियत मौजूद नहीं है जो इंसान को
पुर उम्मीद बहाली की तरफ लेकर जा रही है, तो आपके मसाइल नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएंगे और आपकी जिंदगी का नजरिया अफसुर्दगी और मायूसी पर मुश्तमिल होगा। खुदा के बगैर जो चीज सिर्फ बाकी बचती है वो अफसुर्दगी, दबाव और तन्हाई है। आखिर में आपसे रुखसत होते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदा पर भरोसा रखें, उसके करीब आइए, उसके साथ सकूनत कीजिए, उसकी भलाई और मेहरबानियों पर ध्यान कीजिए, वक्त निकालिए उसकी मेहरबानियों पर और उसकी भलाई पर गौर करने के लिए, उसका शुक्रिया अदा कीजिए, वो रहनुमाई करेगा। इससे कहिए, उस खुदा से कहिए कि वो आपको अब्दियत तक महफूज रखे और अब्दियत में दाखिल करे। यस्सु ने अपने शागिर्दों को यूहन्ना 14 बाब में कहा था कि वो उनके लिए जगह तैयार करने जा रहे हैं और वही वाहिद राह है, वाहिद हक है और वाहिद जिंदगी है। उन्होंने फरमाया था कि उनके वसीला के बगैर कोई खुदा के पास, बाप के पास नहीं जा सकता। अपना ईमान और भरोसा यीशु पर रखें, उसकी कयामत यानी मुर्दों में से जी उठने की सच्चाई पर ईमान रखें कि वो जी उठा है और हक ताला कादरे मुतलिक खुदावंद और खुदा पर उम्मीद रखें, ईमान रखें, वो आपकी पनाहगाह बन जाएगा। आज हमने कलाम मुकद्दस में से इस मौजू पर बात की है, बड़ा खौफ, बड़ा खुदा खौफ छोटे कर देता है। अगर आपका खुदा बड़ा है तो आपके खौफ छोटे होंगे। और हमने कलाम मुकद्दस में से 3 सच्चाइयाँ सीखी हैं। खौफ छोटा करने की इलाहियात, हमारा खुदा बड़ा है इसलिए हमें खौफ करने की जरूरत नहीं। खौफ छोटा करने की वजूहात पर हमने बात की है और खौफ छोटा करने के नज़रियात पर हमने बातचीत की है। मेरी उम्मीद और दुआ है कि अगर आप यीशु मसीह में निजात याफ्ता नहीं हैं तो आप उसके पास आएँ, आप उसके पास आएँ, उसे अपनी ज़िंदगी में दावत दें, उसे अपनी ज़िंदगी में पुकारें, वो आपकी मदद करेगा। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम उस बड़े खुदा पर तवज्जो लगाएं जो खौफ को छोटा कर देता है। आइए हम दुआ करें। मेहरबान कादरे मुतलिक जलाली अब्दी आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हक ताला है, कि तू एल शदाई कादरे मुतलिक है, तू खुदावंद है, तू यावे है जो खुद से मौजूद है, तू एलोहीम खुदा है जिसने सब कुछ पैदा किया लेकिन जो खुद से मौजूद है। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। बाप आसमानी, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए कि तूने हमें ये फजल बख्शा कि हम तेरे कलाम को सीखें, हम सीख पाएँ कि इन मुसीबत के अयाम में हमारा खुदा बड़ा खुदा है और हम सीख पाएँ कि जब हमारा खुदा बड़ा है तो हमारे खौफ छोटे हो जाते हैं। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तो हमें तौफीक अता फरमा कि हम तुझ बड़े खुदा पर हमेशा निगाह लगाएं, हम तुझ बड़े खुदा पर हमेशा भरोसा रखें। तू ही है जो हमें सयाद के फंदों से बचाता है, तू ही है जो हमें रात की वबा से बचाता है, तू ही है जो हमें दुश्मन के तीरों से महफूज करता है। तू हमारा बड़ा खुदा है। फजल बख्श दे कि हम तुझ बड़े खुदा पर भरोसा और एतकाद रखते हुए अपने खौफों को तेरी हुजूरी में, ऐ खुदावंद, तेरे कदमों में डाल दे। जब हमारा खुदा बड़ा है तो हमारे खौफ उसके कदमों में गिरकर छोटे हो जाते हैं। ऐ खुदावंद, तू हमें एतकाद बख्श दे। ऐ खुदावंद, जो लोग निजात याफ्ता नहीं हैं, जो अभी तक तेरे बेटे के वसीला से तेरे पास नहीं आए हैं, ऐ खुदावंद, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि इस कलाम के वसीला से वो तुझ बड़े खुदा को जान सके और उस बड़े निजात दहिंदा यानी खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर जान सके और तेरे पास आ सके, ताकि वो तुझ खुदा को बड़े खुदा के तौर पर कबूल करें और उनके खौफ छोटे हो जाएं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। तेरे बेटे हमारे मनंजी यीशु अल मसीह के कादरे मुतलिक जलाली अब्दी और आसमानी नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन।